बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तरीन खबरों, इत्तलात और तबसरों के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। एक और दिन गुजर गया और आज 19 नवंबर भी बिलाखिर गुजर गई। बुध का दिन था और अब सिर्फ रह गए हैं 6 दिन और 6-7 दिन रह गए हैं और इन 6-7 दिनों में पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होना है और ख़ास तौर पे बहुत बड़ा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी शिफ्ट लाई जा रही है। और 78 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, मारिज़ वजूद में आया है, बहुत से नशेब फ़राज़ आए और उरूज व ज़वाल की दास्तानें हमारे सामने मौजूद हैं। और इस दौरान पाकिस्तान 2 टुकड़े भी हुआ और अब 78 सालों में पाकिस्तान को एक नए मरहले में ले जाने की कोशिश की जा रही है और बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले हैं। इसलिए जो नोटिफिकेशन है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का, वो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ और जितना ज़्यादा डिले होता जाएगा उतनी ज़्यादा डिस्कशन होगी और उसके पीछे बहुत सारे जो हैं अवामिल वो कार फरमा हैं, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है और बड़ा इजीली हो सकता है और लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरीम साहिबा दौरा लंदन पे थी, ब्राज़ील गईं, फिर मुख्तलिफ इलाकों से होती होती तो उनका भी क्योंकि आले शरीफ क्या सोच रहा है, आले शरीफ का प्लान क्या है, ये बड़ा मामला है। इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो हिडन एजेंडा है। तो तरतीब से गुफ्तगू शुरू करते हैं, ज़रा उस तरफ आते हैं। तो पहले ज़रा कल का एक इवेंट हुआ और इमरान खान साहब पे मुलाकातों पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। क़ैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है और जेल के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, वकला के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं के लिए भी और फैमिली मेंबर्स के लिए भी, सबके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं अडयाला जेल के, बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों के। तो सिर्फ ये मैं बता दूं कि बड़े से बड़े जो सियासी रहनुमा हैं, बड़े से बड़े सियासी कैदी जो हैं, उनकी भी कभी भी फैमिली मेंबर से मुलाकातें बंद नहीं हुई। और जब फैमिली मेंबर से मुलाकातें बंद हो जाती हैं तो फिर तशवीश का इजहार होना शुरू हो जाता है और ये गैर इंसानी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर आइनी भी है। इसमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अभी मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था पुराना और उसमें वो बता रहे थे कि अटक जेल में, अटक किला में जब इन्होंने तैयारा हाईजैक किया परवेज़ मुशर्रफ साहब का, आर्मी चीफ थे उस वक्त, तो उन्होंने कहा कि ये अटक किला में इनको मुंतकिल किया गया था और वहाँ पे बहुत ठाठ-बाट से ये रह रहे थे और यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन भी जाते थे, बर्फ़ी भी जाती थी, मिठाइयाँ भी वहाँ जाती थीं और वहाँ पे वॉलीबॉल भी खेलते थे, सब कुछ करते थे। उन्होंने कहा कि मुझे इत्तलाआत मौसूल होती रहती थी, मुझे बताते रहते थे, मेरा जो लोग हैं, वो बताते रहते थे और जो इंटेलिजेंस एक होता है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, तो ये सब कुछ होता रहता था, लेकिन मैंने कभी भी फ़ोन करके इनको ये नहीं कहा कि इनको आपने तंग करना है और मैंने भी कहा कि ठीक है, एन्जॉय करने दें उनको। तो एन्जॉय कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने तैयारा हाईजैक किया था परवेज़ मुशर्रफ साहब का और उन्हीं के ज़माने में ये बातें हो रही थी। तो ये जो कहते हैं कि इमरान हम भी जेल में थे, तो आपको मालूम है कि मरीम साहिबा भी रही हैं, नैब के पास भी रही हैं और लाहौर में जेल में भी रही हैं और इनके वहाँ पे ठाठ-बाट थे। घर से पूरे खाने जाते थे, घर से कपड़े जाते थे, घर से मेकअप किट जाती थी, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद थी और यहाँ तक कि इनके पास मोबाइल फ़ोन भी था और स्मार्टफ़ोन यानी कि विद इंटरनेट, और वो भी था और ये राब्ते में भी थीं और फिर इनका फ़ोन जो है वो एक दफ़ा रिकवर करने की कोशिश की गई, तो इन्होंने फ़ोन नीचे रखा, उसके ऊपर रखा तकिया और उसके ऊपर बैठ गईं खुद। ये इमरान रियाज़ खान जो हैं, इसको रिपोर्ट भी कर चुके हैं। तो ये इनकी सूरत-ए-हाल थी। जेल में भी इनके पास पूरे का पूरा एक बंगला नुमा घर था,
یعنی کہ کنال سے زیادہ کا ایریا تھا، ایک کنال سے زیادہ کا، اور ایک کنال سے بھی زیادہ، یعنی کہ 1000 گز کا وہ موجود تھا، اور اس میں باقاعدہ طور پہ ڈرائنگ روم بھی تھا، ڈائننگ روم بھی تھا، کچن بھی تھا، اور بیڈ رومز تھے، اور اٹیچ باتھ تھے، سب کچھ جو ایک ہوتا ہے فرنشڈ قسم کا گھر، وہ فرنشڈ قسم کا گھر تھا ان کے پاس جیل میں۔ یہ بھی جو لیٹسٹ عمران خان صاحب کے زمانے میں یہ جیل میں تھے، تو ان سے ملاقاتیں کون کرتے تھے؟ ان سے ملاقاتیں جنرل فیض حمید ملاقاتیں کرتے تھے، کیونکہ معاملہ جنرل باجوہ بھیجتے تھے، جنرل فیض حمید جاتے تھے، اور پوری کی پوری گاڑیاں جیلوں میں جاتی تھیں اور بتیاں بجھا دی جاتی تھیں، ملاقاتیں ہوتی تھیں، پھر وہاں پہ ان کے ساتھ معاملات طے ہوتے تھے، ڈیل ہوتی تھی، ساری ڈیلز جو ہیں وہ جیل کے اندر ہی ہوئیں، اور پھر جو طریقہ کار نکالا گیا، سارے معاملات طے کر کے ان کو پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے۔ تو یہ ہم اس وقت بھی اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں ARY پہ بیٹھ کر یہ بتاتے تھے، اور میں نے 3 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کی چیزیں فائنل ہو گئی ہیں، اور 3 مہینے کے اندر اندر نواز شریف صاحب جیل سے باہر ہوں گے، اور پھر وہ جیل سے نہیں باہر ہوئے بلکہ وہ سیدھے قطر شاہی طیارہ آیا اور وہ ان کو لے کے چلا گیا، اور لندن انہوں نے پھر قیام کیا۔ 50 روپے کے بانڈ بھر کے گئے تھے، اور اس کے بعد پھر واپس نہیں آئے، اور واپس کب آئے؟ واپس اس وقت آئے جب جناب جنرل باجوہ جا چکے، قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ان کے آ چکے، اور جنرل آصف منیر آ گئے، تب یہ واپس آئے تھے، اور واپس آ کے بھی ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ تو ان کی اپنی ہے، یہ جو مثالیں دیتے ہیں کہ جناب ماضی میں ہوا، تو ماضی میں بھی ان کے ساتھ جو کر رہے تھے وہ ملٹری لیڈرشپ ہی کر رہی تھی، اور ماضی میں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تو ملٹری لیڈرشپ کر رہی تھی، کیچڑ اچھال رہے تھے، ان کو جیلوں میں، بھٹو صاحب کو جیل میں ڈالا، اس وقت دیکھا یہ جاتا ہے کہ سپورٹ کون کر رہا ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملات جو ہیں، اب عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، لیکن مریم نواز صاحبہ کو کسی نے ان کے سر سے دوپٹہ نہیں کھینچا، کسی نے ان کے بال نہیں نوچے، کسی پولیس والے نے ان کو سڑک پہ گھسیٹا نہیں، اور کسی نے نہیں کہا، ہاں البتہ انہوں نے ضرور گھسیٹا، اور جب نیب نے بلایا تو یہ پتھروں سے بھر کے جو ڈالے ہیں وہ گئے ہوئے تھے نیب ہیڈ کوارٹر لاہور میں، تو یہ ضرور ہوا، اور ان کو جب بھی بلایا گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور چیف جسٹس اس وقت کے ان کو بھاگ کر جان بچانا پڑی، اور ججز کو بھاگ کر جان بچانا پڑی، یہ ضرور ہوا۔ تو مریم صاحبہ کا کبھی بھی کوئی نہیں ہوا جی ان کا۔ زرداری صاحب کی فیملی، ان کے ساتھ بھی، یہ میں صرف عمران خان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کے بھی سروں سے کسی خاتون کا دوپٹہ نہیں کھینچا گیا۔ ہاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھٹو فیملی کے ساتھ یہ ذلیل حرکت ضرور ہوئی، اور ان کے ساتھ بھی شرمیلا فاروقی کے ساتھ، پیپلز پارٹی کی خواتین کے ساتھ، جب آل شریف کی حکومت تھی، اور وہ مکمل طور پر بالکل اسی طرح کا گٹھ جوڑ تھا اس وقت کی ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ آل شریف کا، اور انہوں نے اس وقت بھٹو خاندان اور بھٹو خاندان پیپلز پارٹی خان کی خواتین کو اسی طریقے سے بے آبرو کیا۔ تو یہ ان کی سرشت میں، اور پھر محترمہ فاطمہ جینا ہمارے سامنے کل جو ہے معاملہ، جو کل کی بات ہے وہ آج میں آپ کو سنواتا ہوں جی، کہ کل عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو حرکت کی انہوں نے، وہ گھریلو خواتین ہیں، غیر سیاسی ہیں، نہ کبھی وہ سیاست میں آئیں، نہ کبھی انہوں نے الیکشن لڑا، نہ کسی کو پارٹی کا عہدہ ہے، وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پولیٹیشنز تھیں، مریم پولیٹیشن تھیں، اور فریال تالپور زرداری صاحب کی فیملی ساری کی ساری پولیٹکس میں ہے۔ تو یہ بہنیں جو ہیں یہ گھریلو خواتین ہیں، اپنا کام کرتی ہیں، پرائیویٹ پرسنز ہیں، اور وہ اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں، اور ان کا حق ہے ملاقات کرنا، اور وہ نہتی آتی ہیں، اور کوئی ساتھ اپنے پتھروں سے بھرے ہوئے وہ نہیں لے کے آتی ڈالے، اور نہ ڈنڈا ہوتا ہے نہ جھنڈا ہوتا ہے، وہ ایک سمپل وے میں جو ایک جیل مینول کے مطابق ملاقات ہے وہ کرنے آتی ہیں۔ لیکن کل جو ہے وہ پنجاب پولیس نے، راول پنڈی پولیس نے، مریم پولیس نے
اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ملٹری لیڈرشپ جنرل آصم منیر صاحب، کیونکہ مریم صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ میں قرآن پاک پہ حلف اٹھا سکتی ہوں، میں بھی حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اپنا بھی اور نواز شریف صاحب، کہ ہم انتقام نہیں لے رہے۔ تو اگر آپ انتقام نہیں لے رہے تو پھر راول پنڈی پولیس کو، اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ جو ہے، اس کو کون حکم دیتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان سچ بولتے ہیں، عمران خان کی بہنیں سچ بولتی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک میجر کرنل ہیں، وہ ساری صورتحال کو کنٹرول کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے کنٹرول میں ہے۔ اور مریم صاحبہ ان دا ادر ورڈز یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، عمران خان سچا ہے، اور یہ سب کچھ جنرل آصم منیر صاحب کروا رہے ہیں۔ اور جب عمران خان کہتے ہیں اور ان کی بہنیں آ کے باہر بتاتی ہیں کہ یہ سب عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے، اور یہ عاصم لاء کی فسطائیت ہے جو اس وقت پورے ملک میں مسلط ہے، اور خاص طور پہ عمران خان اور ان کی فیملی پہ، اور پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنماؤں اور ان کی فیملی پہ اور صحافیوں پہ اور عدلیہ پہ جو فسطائیت مسلط ہے، یہ جنرل صاحب کی ہی طرف سے ہے۔ یہ مریم صاحبہ نے لندن میں کھڑے ہو کے یہ بیان دیا، اس کا مطلب ہے وہ مغربی دنیا کو بتانا چاہ رہی تھیں، اور لندن میں کھڑے ہو کے کہ جناب ہم، وہ عمران خان صاحب کی فیملی، ان کے بیٹوں کو یہ میسج دے رہی تھیں، اور لندن کی حکومت کو، ہیومن رائٹس والوں کو یہ بتا رہی تھیں کہ یہ سب کچھ جنرل آصم منیر صاحب کروا رہے ہیں، میں نہیں کروا رہی، نہ میرے ابا جی کروا رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ ہم انتقام نہیں لے رہے۔ تو لیکن اس کے بعد بہرحال ہو تو رہا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان سب کے بعد، کیونکہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جیل خانہ جات جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے کنٹرول میں ہیں، کاغذوں میں، قانونی طور پر جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ وزارت جیل خانہ جات پنجاب میں کسی کو نہیں دی گئی، وہ مریم صاحبہ نے یہ قلمدان خود اپنے پاس رکھا ہوا۔ اور ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے، یہ یعنی کہ وزارت داخلہ، ہوم ڈپارٹمنٹ، پولیس اور انفورسمنٹ ایجنسیز، یہ سارے، یہ مریم صاحبہ نے قلمدان اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ پنجاب میں کوئی وزیر داخلہ نہیں ہے، جیسے رانا ثناء اللہ صاحب ہوتے تھے، اب وزیر داخلہ نہیں ہے، اور اس لیے یہ جب بھی افتاد آن پڑے گی، جب بھی یہ ملبہ گرے گا، یہ گرے گا مریم صاحبہ پہ، یا پھر مریم صاحبہ آن دا ریکارڈ آ کے یہ بتائیں کہ جناب جیل کو بھی میں کنٹرول نہیں کر رہی، کھلے عام آ کے بتائیں۔ اور یہ مرید کے کا جو معاملہ ہے، یہ بھی ان کی حکومت کے نیچے ہی ہوا ہے، کیونکہ کون تھا انچارج، کون تھا اس وقت بھی؟ ہوم ڈپارٹمنٹ، وزارت داخلہ کس کے پاس ہے پنجاب کی؟ مریم صاحبہ کے پاس۔ مرید کے کا قتل عام جو ہے وہ اسلام آباد اور پنجاب پولیس جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے ان پیپرز۔ اور اگر رینجرز کو بلایا، ایف سی کو بلایا اور سی ٹی ڈی کو بلایا، جس فورس کو بھی بلایا، وہ انڈر دا اتھارٹی آف مریم صاحبہ وہ دیکھ رہی تھیں، ان کے کنٹرول میں تھا پنجاب۔ جعلی فارم 47 کی وزارت اعلیٰ اور ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لہذا یہ ملبہ جب بھی گرے گا، یہ مقدمہ جب بھی بنے گا، یہ مریم صاحبہ کو یہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ تو ایک بات کیٹاگوری۔ کل جو عمران خان صاحب کی بہنوں کو گھسیٹا گیا اور ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، پانی پھینکا گیا، تشدد کیا گیا، پھر ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کر کے چکری چھوڑا گیا، تو وہ بھی سارے کا سارا ملبہ اس کی رسپانسبل مریم صاحبہ ہیں۔ جنرل آصم منیر صاحب یا ملٹری آفیشلز یا ملٹری اتھارٹی، یہ تو بہت بات میں آئی اگر مریم صاحبہ بتائیں گی کہ جناب یا تو سلطانی گواہ بننا پڑے گا جب یہ کل کو یہ معاملہ کھلے گا، تو کیا مریم صاحبہ اس وقت سلطانی گواہ بنیں گی یا ابھی اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے دیں یہ کہہ کر کے یہ سب کچھ ہم نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ متی اللہ جان کو عمران خان صاحب کے زمانے میں